गुज़िश्ता से पेवस्ता अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए जो मैंने अभी पिछले एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में कहा, वो यही कि जब इनकी बदआमालियाँ और बदअहदियाँ इस कदर बढ़ गई हैं बनी इसराइल की, तो अल्लाह ने इन पर जो है अज़ाब नाजिल करने का वादा किया। और कुरान में दो आयतें ऐसी हैं जिस पर उसमें वादा किया गया है कि एक तो 4 से 7 तक बनी इसराइल, यानी सूरह इसरा का अगर आप 4 से 7 तक आयत में पढ़ता हूँ, जिसमें कि वादा है कि हम इन्हें 2 बार बर्बाद करेंगे और 2 बार आबाद भी करेंगे। तो चौथी आयत कहती है कि हमने बनी इसराइल को किताब में इत्तला दे दी थी कि तुम ज़मीन पर 2 मरतबा फसाद करोगे, बहुत बड़ा। और जब पहला वादे का वक्त आ गया तो हमने उन पर अपना शदीद लड़ाई लड़ने वाले और ऐसे बंदों को जो शहरों और घरों में घुस गए और चुन चुन कर तुम्हें मारा, और ये तो हमारा पूरा होने वाला वादा था। ये पहला वादा। फिर हमने दोबारा लौटा दिया उन पर गलबा और तुम्हारी मदद की अम्वाल और औलाद से, और बड़े गिरोह वाला बना दिया। अगर भलाई की तुमने, ये 7वीं आयत है, कि अगर भलाई की तुमने तो अपने नफ्सों के लिए और बुरा करोगे तो अपने लिए। उसके बाद जब दूसरे वादे का वक्त आ गया तो हमने दूसरी कौम को मुसल्लत कर दिया ताकि वो तुम्हारी शक्लें बिगाड़ दें और मस्जिद में इस तरह दाखिल हों जिस तरह पहले दाखिल हुए थे, और तबाह कर दें जिस पर भी गलबा पा लें। तो ये 2 मरतबा का अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में। अब मैं जिक्र करता हूँ कि पहला वादा जो है वो किससे पूरा कराया और कब पूरा कराया। तो बेबीलोनिया जो कि मेसोपोटामिया की एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, ये 2 दौर में वहाँ पर हुकूमत हुई है बेबीलोनियंस की। 1894 BC से 1595 BC, यानी तकरीबन 300 साल तक बेबीलोनियन एम्पायर कायम हुई। लेकिन ये बात दूसरे दौर की है। दूसरे दौर में फिर एम्पायर कायम हुई 626 से लेकर 548, तकरीबन 87 साल, जिसको बाद में उसको चाल्दियन एम्पायर कहा गया है। इसका पहला बादशाह हुआ है नेबोपोलसार, पहला बादशाह नेबोपोलसार, जो कि एक बहुत बड़ा मेसोपोटामिया का बादशाह था, और इसकी हुकूमत बहुत बड़ी थी। इसी के एक हिस्से में लगा हुआ इसराइल था, जिसके 2 हिस्से थे, साउथ और नॉर्थ। तो नॉर्थ इसराइल को तो पहले से ही वो असीरियन एम्पायर जो थी हड़प चुकी थी, उसके पास थी। सिर्फ नॉर्थ इसराइल रह गया था, जहाँ पर जूडा जिसे कहते हैं, उसकी हुकूमत थी। वही उस पर राज करता था। तो ये वही हज़रत याकूब के 12 बेटों में से एक बेटे के नाम पर था, और ये यहाँ पर वही रह गया था। तो ये उसकी हुकूमत चल रही थी। लेकिन 605 BC, यानी कबल मसीह जो है, नेबूखदनेस्सर का इंतकाल हो गया, वो चला गया। अब इसके बाद जो बादशाह आया उसका नाम तो बड़ा इंग्लिश में टेढ़ा है, नेबूचदनेस्सर सेकंड, लेकिन उर्दू में उसको बख्त-ए-नसर के नाम से जाना जाता है। वो बहुत मशहूर और मारूफ नाम है। बहुत ज़बरदस्त बादशाह हुआ। ये 605 से 562 तक 43 साल इसने हुकूमत की, और करीब 80 साल की उम्र में फौत हुआ। ये मोनोथीस्ट था, कोई एक अल्लाह का मानने वाला नहीं था, लेकिन ये था बड़ा मन पसंद और पीसफुल किस्म का इंसान। इसे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ पसंद नहीं थी। तो ये बहुत अच्छा इंजीनियर और आर्किटेक्ट था। तो इसने अपने दौर में जो है बहुत आर्किटेक्चरल काम किए। पहला इसने टावर ऑफ बाबुल बनवाया, जिसके मैं अभी कुछ फ़ोटो भी लगाऊंगा, टावर ऑफ बाबुल। और दूसरा एक 38 फीट ऊंचा इश्तर गेट बनवाया, जो ब्लू कलर का बहुत खूबसूरत है, अब आप देखेंगे उसमें। तो इसने इश्तार गेट करके बनवाया, जो उसके पूरा शहर को, बाबुल को घेरे हुए था। और तीसरा जो बहुत मशहूर है, इसकी बीवी जो थी नॉर्थ पर्शिया की थी, तो उसको यहाँ पर बड़ी डेजर्टेड दिखता था, बहुत जैसे हम रेगिस्तानी इलाके में आ गए हों। वो बहुत ही वादियों की रहने वाली थी, वहाँ हरा भरा। तो उसको खुश करने के इसलिए इसने जो है हैंगिंग गार्डन्स बनवाए, जो कि 7 एडवेंचर्स में ऐसे आते हैं, दुनिया के 7 अजूबों में से उसका शुमार होता है हैंगिंग गार्डन्स। तो वो उसने हैंगिंग गार्डन्स भी बनवाए। और इसका एक प्रोविंस था, उसका एक स्टेट था दूरा।
دورا میں اس نے عبادت کے لیے ایک سونے کا مجسمہ بنوا رکھا تھا، 6 فٹ بائی 10 فٹ، 10 فٹ اس کی ہائٹ تھی، اور 6 6 فٹ مطلب 60 کیوبک فٹ کا ایک سونے کا مجسمہ تھا، جو اس کا خدا جس کو مانتا ہو اس کی عبادت کیا کرتا تھا۔ بہرحال یہ تھا بہت ہی آرکیٹیکچرل آدمی، لیکن اس دور کی رعایا کی بھی ایک وہ ہوا کرتی تھی کہ ہمارا بادشاہ تو جنگیں کرتا ہی نہیں ہے، اپنا امپائر بڑھاتا ہی نہیں ہے، یہ تو لوگ اس کو کاغذی شعر کہنے لگے تھے کہ یہ کاغذی شعر ہے، بس دیکھنے کا شعر ہے، یہ جنگیں نہیں کرتا، لڑتا نہیں۔ تو اس پر چسپاں ہو گیا تھا۔ ادھر یہ ہوا کہ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو یہودا جو تھا وہ خراج عقیدت بھی پیش کرنے نہیں آیا تھا۔ دوسرے یہ کہ اس نے دیکھا کہ یہ بادشاہ بہت ڈھیلا ڈالا ہے، تو اس نے جو ریونیو ہوتا تھا وہ بھی بند کر دیا دھیمے دھیمے، اور یہی کام سیریا کے شام کے بھی اس نے کیا تھا۔ پھر جو ہے نا اس کا جب یہ سب اس نے اپنے کام آرکیٹیکچر کر لیے، پھر اسے غصہ آیا، پھر اس نے فوج اکٹھا کی اور چڑھائی کی بری طرح سے سعود اسرائیل کو، وہ اشر کیا کہ پورا تو ہیکل عثمانی کو نیست و نابود کر دیا، پوری جو لائبریریاں تھیں اور کتابیں تھیں وہ بری طرح سے جلا کے، اور 60,000 قیدیوں کو، فوجیوں کو اس نے بندی بنایا، اور سب کی آنکھیں پھوڑ دیں، حتیٰ کہ یہودا تک کی، اور لا کے اپنے قید میں بابل میں بند کر دیا، اور 70 سال تک بند رکھا ان کو، جو ہے برا حال جیسا کہ قرآن آیت کہہ رہی ہے، وہی اسی طرح سے اس نے گھس گھس کے ان کو مارا اور برا حال کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اس نے بند کر دیا، اور ہیکل سلیمانی کو لائبریری، اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ سے جب وہ ہیکل سلیمانی بنا ہے اور ربیوں کو وہ ملی ہے، میں بتاؤں گا آگے، تب یہ دوبارہ سے تورا لکھی گئی ہیں، وہ جو ان کی یادداشت پر ہیں اور ان کی ذہنیت کے اوپر ہیں، تو اس لیے آج ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ اوریجنل تورے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی من مرضی کی بھی اس میں آئے تھے، ظاہر ہے کہ گسیڑی ہوں گی، اس میں شامل کی ہوں گی۔ 1262 میں 80 سال کی عمر میں یہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بیبولین امپائر کمزور ہوتی چلی گئی، اور اس کا جو بیٹا تھا عامیل مردوک وہ بیٹھا، لیکن وہ صرف ایک اس وقت سیرین حکومت نے اس پر بھی پورے ایک طرح سے قبضہ کر لیا تھا، اور یہ ان کا ایک جاگیردار بن کے رہ گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اس کے بعد اس کو بھی، بیٹے کو بھی بہنوئی نے مروا دیا، جس کا نام تھا نرجل شرزار۔ وہ 17 سال تک رہا، اور اس کی حکومت کا آخری بادشاہ جو ہوا نیبو نیڈس وہ رہا، اور اس کے بعد ان کی ختم ہو گئی سلطنت۔ ادھر جو ہے پرشیا میں ایک بادشاہ ہوگا جو کہ بہت بڑا بادشاہ کہلاتا ہے، سائرس۔ اس نے جو ہے ان کو آزاد کرایا اس کی قید سے، اور دوبارہ سے اجازت دی کہ تم ہیکل سلیمانی بنا سکتے ہو۔ تو اس کے پیریڈ میں یہ وہ سائرس کو تو آج بھی جو ایرانی ہیں اپنا نیشنل ہیرو مانتے ہیں، جہاں بھی آپ ان کو دیکھیں گے کہ جہاں ان کے وہ بنے وہ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کا دبئی میں جو گلوبل ولیج ہے، اس میں جو ان کا پیویلین ہے، اس میں بھی آپ کو ملے گی کہ وہ ایک قبر کا نشان بناتے ہیں، وہ سائرس ہی کی قبر کا نشان ہوتا ہے، وہ ان کا نیشنل ہیرو ہے۔ اور کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تھے ذوالقرنین کر کے نبی ہوا تھا۔ بہرحال اس کے دور میں جھوٹ بولنا اور ادھار نہ چکانے پر بڑی سخت سزائیں تھیں، سزائے موت تک دی جاتی تھی بہت، اور ایک اللہ کے خدا یکتا کا ماننے والے تھے۔ تو سائرس بڑا زبردست بادشاہ ہوا، اسی نے ان کو اجازت دی، اور اس کے پیریڈ میں ایک ان کا بہت بڑا وہ ہوا ہے، ہیروڈ دا گریٹ، 516 میں پھر یہ بننا شروع ہوا ہے ہیکل سلیمانی۔ یہ بن گیا اور سب کچھ ہو گیا، لیکن اب دوسری مرتبہ کا قرآن میں جو ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہیروڈ نے بنوا دیا یہ، اس کے بعد رومنس اٹھے، رومنس نے پر پھر ان کو قبضہ کر لیا، فلسطین کو جیت لیا اور اس حصے پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات ہوئی جب ان کے یہاں ایک بادشاہ آیا، ویسپیشین، 69 قومانِ ارا جسے آپ اے ڈی بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ آفٹر ڈیتھ وہ آیا، تو اس نے جو ہے
اس سے ان لوگوں نے بغاوت کی، یہودیوں نے وہ کیا، اور 66 میں اس پر پھر سے قبضہ کر لیا، یعنی کہ ہیکل سلیمانی کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور 4 سال تک ان کے قبضے میں رہا۔ لیکن جب یہ آ گیا ویسپیسین، تو اس نے ٹائٹس سے، ایک ان کا وہ تھا، اس کو اس کا اس ایریا کا انچارج بنایا، اور ٹائٹس سے کہا کہ ان سب کو سبق سکھاؤ۔ تو ٹائٹس نے پھر وہی کام کیا، پورا ہیکل سلیمانی در بدر کر دیا، توڑ دیا، بالکل نیست و نابود کر دیا، اور سب چلا ولو کر کے رومنس کی پھر قبضے میں آ گیا۔ صرف ایک اس وقت جو ہے ایک دیوار باقی رہ گئی تھی، جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں، اور ویلنگ وال بھی کہتے ہیں، جس پہ یہ یہودی آج بھی رو رو کے اپنی عبادتیں کرتے ہیں۔ وہ سب جو ہے اتنا ہی رہ گئی، ایک ویسٹرن وال جو آج بھی ہے، باقی سب تو تہس نہس کر دیا رومنس نے۔ حالانکہ رومنس پھر حضرت عیسیٰ کے 300 سال بعد وہ بھی کرسچن ہو گئے، لے آئے تھے کرسچینٹی، لیکن اس سے پہلے تو وہ بھی وہ کافر ہی تھے، اور وہ تھے، انہوں نے بری طرح سے ان کو مارا تھا۔ تو یہ اس کے اور اسی کے لیے حضرت عیسیٰ نے ایک پیشن گوئی کی تھی اپنے دور میں، اور لکھا تھا کہ ہیکل سلیمانی کا ایک پتھر دوسرے پتھر پہ باقی نہ رہے گا، سارے کے سارے پتھر اٹھا کر پھینک دیے جائیں گے، اور یہی ہوا اس کے دور میں۔ اب یہ پھر آ گیا، مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہوا، 632 میں رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے، اور 638 میں حضرت عمر کے دور میں، ان کے دور میں آ، اور انہوں نے ایک مسجد بنوائی وہاں، جو کہ آج بھی مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے، اسی کیمپس میں وہ مسجد بھی بنی۔ تو یہ تو 2 بار جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 2 بار تم کو تباہ کریں گے، اور 2 بار، اب تیسری مرتبہ پر یہ لگے ہوئے ہیں جان و دل سے، اور ان کو یہ یقین ہے کہ ہم تیسری مرتبہ، آج جو جنگ ہو رہی ہے اور بری طرح سے، تو نیتن یاہو کا بالکل یہ ان کا یقین ہے کہ ہم تیسری مرتبہ بھی بنوائیں گے، اور اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں پیشن گوئی یہ ہیں کہ ایک سرخ یا سنہرے رنگ کا بچھڑا اس سے پہلے وہ کریں گے، اس کو قربانی دیں گے، جو کہ ابھی لاکھوں ڈالر کا امریکہ سے آ چکا ہے وہاں۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم، قربانی کی تو اس کی 2-3 بار ڈیٹ نکل چکی کہ قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی، لیکن وہ اس لیے آیا ہوا ہے۔ یہ سب زائنس لوگ ہیں، جسے صہیونی کہتے ہیں، یہ یہودیوں میں بھی ایک خاص ہوا، بڑی ہارڈ کور کے لوگ ہیں، بہت ہی اندھے طرح سے ماننے والے۔ تو یہ اس میں کہ ہم جتنی جلدی اس کو وہ کر لیں گے، قبضہ کر لیں گے، اور اس پہ بنوا لیں گے، اتنی ہی جلدی حضرت عیسیٰ جسے مسیح کہتے ہیں وہ آ جائیں گے، اور ان کے آنے کے لیے یہ ان کو بہت جلدی ہے کہ جلدی سے ہم اس کو بنوا لیں، ان سے مسلمانوں سے چھڑا کر کے بنوا لیں۔ اور اب کسے ان کو وعدہ ہے کہ پہلے تو حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا تھا، لیکن اب کسے ان کا وعدہ ہے کہ ہم انہیں ایمبریس کریں گے، ہم ان کو گلے لگائیں گے، اور ان کو ہم مانیں گے۔ تو اب اس ساری کہانیوں کے پیچھے خالی نیتن یاہو نہیں ہے، اس کے پیچھے ربی ہیں، جو ان کے جیسے ہمارے علماء ہوتے ہیں وہ ربی ہوتے ہیں، اور انہوں نے ان کو اس کو یقین دلا رکھا ہے کہ بس اب ہماری حکومت آنے والی ہے، اور ہم اب اپنا وہ اقتدار قائم کریں گے۔ اور یہی نہیں ہے، وہی اسی دور کا جو گریٹر اسرائیل کا آپ نقشہ دیکھیں، تو گریٹر اسرائیل کا وہی نقشہ ہے جو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے پیریڈ میں، تو اس کو پھر وہ واپس پانا چاہتے ہیں، جس میں عراق کا بھی حصہ آتا ہے، جس میں سعودیہ کا بہت بڑا حصہ آتا ہے، جس میں یو اے ای کا حصہ آتا ہے، جس میں شام کا حصہ آتا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا ان کا بہت بڑا خواب ہے کہ وہ ہم بنوا کے رہیں گے۔ تو یہ تیسری مرتبہ پھر وہ چاہتے ہیں، لیکن اب قرآن میں تیسری مرتبہ کا کوئی وہ نہیں ملتا کہ ذکر کہ وہ تیسری مرتبہ بھی بنوا پائیں گے ٹیمپل۔ ہاں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حساب سے یا مسلمانوں کے حساب سے وہ پیشن گوئیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں جو 12ویں امام کے ظہور کی وہ ہیں پیشن گوئیاں کہ یہ پوری ہوں گی، وہ پوری ہونے کے وہ ہونے لگے ہیں، اور یہ علامات دکھائی جانے لگے ہیں، اور یہ پوری ہوتی جائیں گی۔ تو اب 12ویں امام کا ظہور ہوگا، اب وہ یہ بنے گی نہیں بنے گی، اس کا ذکر اسلام میں قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے ربیوں کے یا ان کی جو تورا ہے جو لیٹسٹ ہے جو لکھی ہے اس میں ہو، تو ان کا یقین ہے کہ وہ ہم بنا لیں گے اور پھر اس پہ قبضہ حاصل کر لیں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ وہ اسی لیے پھیل رہی ہیں
کہ یہودیوں کو تو یہ یقین ہے کہ ہم یہ اپنے قبضے میں لے کر کے اور تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بنوائیں گے اور پھر اپنا اقتدار اسی طرح سے قائم کریں گے جیسے کہ ان کے دور میں تھا، اور گریٹر اسرائیل کا خواب ان کی ذہنوں میں بسا ہوا ہے، اسی لیے وہ جانیں دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں، اور ان کا کوئی انسانیت کا تو تقاضا ہے نہیں کہ کسی کو بھی مارنا۔ وہ اپنے آپ کو ایکچولی جو اللہ نے ان کو فضیلتیں عطا کی تھیں، ان فضیلتوں کے تحت وہ آج بھی اپنے آپ کو سپر ہیومنس ہی مانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی قابل نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی مالدار نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی بزنس کرنا نہیں جانتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان میں خوبیاں تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہی ظالم ہے جیسے کہ پہلے برباد ہو چکے ہیں، وہی ظلم ہے ان کا، اور وہی درندگی ہے، وہی بدعہدیاں ہیں، وہی بدعمالیاں ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ تو وہ اس دور میں بھی تباہ ہوئے تھے اور بیچ میں بھی تباہ ہوئے، اور انشاءاللہ پھر تباہ ہوں گے، اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ اسی کے بعد ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔